अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के कलम से तहरीर करदा नावल प्रिंस चार्मिंग के एपिसोड नंबर 15 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं आज की किस्त की जानिब। रात के 12:15 बज रहे थे। रात के इस पहर भी सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। हर तरफ रोशनियों और गाड़ियों का सैलाब उमड़ आया था। सबको एक दूसरे से आगे बढ़ने की जल्दी मची हुई थी। अमन खानज़ादा की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। ड्राइविंग करते हुए अचानक ही उसके दिमाग में झमाका हुआ तो उसके लब अपने आप ही भींच गए थे। ये हरकत किसकी हो सकती है? बिजनेस में तो कोई मेरा दुश्मन नहीं। एक शाज़मा अंसारी ही थी जो उस वक्त उसे इस सब के किए की मुजरिम नज़र आ रही थी। चंद सेकंड उसके बारे में सोचने के बाद उसने दोबारा विंड स्क्रीन पर नज़रें जमाकर गियर बदला और गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। स्पीड इतनी तेज़ थी कि चंद मिनट में ही उसने बहुत सी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। अमन उस हादसे के बारे में सोचते हुए लब भींचे सख्ती से स्टीयरिंग पर हाथ जमाए ड्राइव कर रहा था। वो उसके चेहरे को देखकर कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या सोच रहा है और वह किस मूड में था। गाड़ी के टायर बहुत बुरी तरह से चिड़चिड़ाए थे। उसने झटके से गाड़ी बहुत ही आलीशान और खूबसूरत इमारत जिसके फ्रंट पर कभी खानज़ादा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिखा होता था, आज वह इमारत जलकर राख के ढेर में बदल चुकी थी। पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद थी। वो कुशादा और वसी रविश पे चलते हुए उनकी तरफ आया। सारा मामला जानने के बाद वो अपने गार्ड से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला गया। ये सब कैसे हुआ? मुझे सब सच बताओ अस्कर, मैं तुम्हारे साथ ये सब सलूक करने वाले को बख्शूंगा नहीं। उसने हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए उसे मुखातिब किया था। वो लड़की उसकी आवाज़ सुनकर उसके हाथ पे अपना हाथ रख गया तसल्ली के लिए। लेकिन असगर की ज़बान वहीं थम गई क्योंकि अमन खानज़ादा के पीछे शीशे की खिड़की के बाहर वही लड़की बड़ी सी शॉल में लिपटी चेहरा छुपाए खड़ी थी जिसको उसने कंपनी के बाहर देखा था। मुझे बताओ उस लड़की के बारे में, कौन थी वो? अमन खानज़ादा ने बेचैनी से सवाल किया। वह ज़्यादा देर सब्र न कर सका। ये वही लड़की ने किया है सर जो दोपहर के वक्त आपसे मिलने आई थी। असगर ने बिना हिचकिचाए सुकून से अमन के सामने सच्चाई का बॉम्ब ब्लास्ट किया था। लेकिन वो जानता था कि इस ब्लास्ट से अच्छी खासी तबाही हो सकती है। उसकी अपनी जान भी चली जा सकती थी, मगर वो एक वफादार मुलाजिम था। मरने से पहले सच बोलना उस पर फ़र्ज था। ये उसकी सोच थी। व्हाट? तुम वाकई सच कह रहे हो? उसको 1000 वॉल्ट का झटका लगा था। उसके शक पर असगर ने तस्दीक की मोहर जब्त कर दी। जी सर, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था ये सब करते हुए। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता वो नहायत होशियारी से अपना काम कर चुकी थी। सर, उनके साथ लोग ज़्यादा थे और मैं अकेला था, कुछ नहीं कर सका। उन्होंने आग लगाकर मुझे अंदर फेंक दिया ताकि सारे सबूत मिट जाएं। मगर वो खुदा की पाक साथ है जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। मुझे उस पर एतबार है। बेशक वो बहुत बड़ा इंसाफ करने वाला था। उसने बहुत इत्मीनान से कहकर उसे हिला डाला। वो अमन के जाने के बाद सोई नहीं थी, न ही उसे नींद आई थी। फजर के अजान होने के बाद उसने नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत करके फिर से सोफ़े पर पाँव ऊपर किए, शॉल को अपने गिर्द लपेटे, घुटनों पर सर रखे एक ही पोजीशन में बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं और पपोटे भी सूज गए थे। अमन की फ़िक्र में घुलते हुए, लेकिन फिर भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो ऐसे ही सोचों में गर्क थी। न जाने खान इस तरह क्यों चले गए? सब कुछ ठीक तो होगा। न जाने वो कब वापस आएंगे। अल्लाह ताला उन्हें सही सलामत वापस भेज दे। उसके जहन में मुख्तलिफ सोचें पनप रही थीं जिनको वो चाहकर भी अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। सोचते सोचते वो न जाने कब सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी बोझल नज़र अचानक ही गैर इरादी तौर पर खाली बिस्तर पर पड़ी तो उसने झट मसलते हुए अपनी खुमार आलूद आंखें खोली। उसकी नज़र सोए हुए अमन खानज़ादा की तरफ उठी। वो बहुत थक कर आया था और उससे कोई बात किए बगैर ही सो गया था। अभी वो बेड पर औंधे मुंह लेटा बेखबर सो रहा था। उसी वक्त उसने करवट बदली और कंबल उसके ऊपर से उतर गया। कमरे में हीटर ऑन था लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड के पास आ गई और हाथ बढ़ाकर अमन के ऊपर कंबल ठीक करना चाहा। तभी अमन हल्का सा कसमसाया और फिर दूसरी तरफ करवट बदल के सो गया। कंबल उसके नीचे दब गया था। दिया ने थोड़ा आगे झुककर उसके नीचे दिए कंबल को निकालकर उसके ऊपर करवाने की कोशिश की। तभी उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो अपने पूरे वजूद के साथ अमन के ऊपर गिरी। अमन जो कुछ देर पहले ही सारी कार्रवाई निपटा कर थका हारा घर लौटा था और गहरी नींद में जाने वाला था, वो इस अचानक आने वाली अफ्ताद पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ दिया, कुछ चाहिए? वो उसको हड़बड़ा कर जागते हुए देखकर जल्दी से खड़ी हो गई। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और नज़रें भी झुक गईं। नहीं, वो मैं आपका कम्फर्टर ठीक
تم تو سوئی ہوئی تھی نا؟ وہ جو گہری نیند سے اٹھا تھا اس نے آنکھوں کو مسل کر ان کو پوری طرح سے کھولا۔ جی سوئی ہوئی تھی، مگر آپ کو کمفرٹر کے بنا دیکھ کر اسے ٹھیک کرنے کے لیے آئی تھی یہاں، وہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ اس کی بات پر اسے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ تم سو جاؤ، آرام کرو، امن نے اپنے اوپر کمفرٹر درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اب آپ سو جائیں۔ اس نے بہانہ بنانا چاہا، لیکن امن جانتا تھا کہ اس کو نیند کیوں نہیں آئی تھی اور وہ کیا سوچ رہی تھی۔ صحیح۔ امن نے کھڑی ہوئی دیا کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، وہ لچکیلی ڈال کی مانند اس پہ آ گری۔ سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے فاصلہ بنائے نظریں جھکائے ہوئے بولی، چہرے سے ہی خاصی شرمندہ لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی نارملی میں اس وقت تک اٹھ جاتا ہوں، زیادہ دیر تک سونے کی عادت نہیں مجھے، بس رات لیٹ آیا تو آنکھ لگ گئی اس وقت۔ وہ وال کلاک پر وقت دیکھ کر نرمی سے بولا، جہاں اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دیا نے تشویش بھرے انداز میں استفسار کیا۔ میری کمپنی جل گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ امن کے لہجے میں افسردگی گھلی تھی۔ خان پلیز مایوس مت ہوں، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے، دیا نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہہ کر اس کے مضبوط ہاتھ پہ اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ دیا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، شاید یہ سہولیات جو اب میسر ہیں مستقبل میں میسر نہ ہوں تمہیں۔ خان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کبھی بھی ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، نہ ہی کبھی ہوگی۔ میرے لیے آپ کے ساتھ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ آپ کا ساتھ ہو تو میں روڈ پہ بھی باقی کی زندگی گزار دوں، بنا کھائے پیے۔ آپ بس میرے ساتھ رہنا میری آخری سانس تک، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ تڑپ کر بولی۔ امن نے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ دیا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تبھی امن کے موبائل پہ کال آنے لگی تو اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، امن خان زادہ اسپیکنگ۔ یس، اس نے جواباً کہا۔ سر، آپ کی کمپنی کی انشورنس کروائی تھی آپ نے، آپ شاید بھول گئے، مقابل موجود شخص نے اسے ایک خوشخبری سنائی تو امن کے چہرے پہ یکلخت سکون و اطمینان پھیل گیا۔ اس نے کال بند کی، فون ایک طرف رکھا۔ دیا، آئی ایم ریئلی ویری ہیپی۔ سچ کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کیا ہوا؟ دیا نے یکدم اس کا موڈ بدلتے دیکھ کر استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی ہو جائے گی، وہ مسرت سے لبریز لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کر خود پہ گرا گیا۔ دیا تو اس کے انداز پہ بوکھلا کر رہ گئی۔ جہاں ہم رات میں تھے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، دیا کو بستر پہ گراتے ہوئے وہ خود اس پر جھکا۔ نہیں خان، ابھی نہیں، پہلے مجھے پوری بات تو بتائیں، وہ اس کے بدلے تیور دیکھ کر سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ ابھی کے لیے سب بھول جاؤ، اس وقت میری آنکھوں میں دیکھ کر میری خواہشات کو پڑھو۔ وہ اس کے کٹاؤں دار لبوں ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرواتے ہوئے بولا، اور دیا کا دوپٹہ اس کے گلے میں سے نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولا، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو، تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو، اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھیں گے، میرے چہرے پہ چمکتا ہوا آنچل کر دو، دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جلتھل کر دو، جیسے صحراؤں میں ہر شام ہوا چلتی ہے، اس طرح مجھ میں چلو اور مجھے جلتھل کر دو، تم چھپا لو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی، اور مجھے میری نگاہوں سے بھی اوجھل کر دو، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو، مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت جانا، اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ امن اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں کے جان لیوا لمس کے احساس سے روشناس کروانے لگا۔ دیا اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پہ سمٹ کر رہ گئی۔ کوئی بھی مزاحمت کر کے وہ اب اپنے مجاز خدا کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اس کی شدتوں پہ کپکپانے لگی۔ امن اس کے خود سپردگی کے انداز پہ جی جان سے بے آواز مسکرایا۔ امن نے دیا کے نازک ہاتھوں کے مخروطی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھا کر اس نے تکیے سے لگا دی اور اس کے پور پور کو اپنی محبت سے مہکانے لگا۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ امن کی مدھر میٹھی میٹھی سرگوشیاں اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ کمرے کی فضا ان کے حسین ملن پہ مسکرانے لگی۔ کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے چاند تارے شرمانے لگے۔ وہ سیاہ گھنی لرزتی پلکیں جھکائے اس کی باہوں کے گھیرے میں خاموش سکڑی سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ اس کی شدتوں پر اس کی پلکیں نم تھیں
اور سفید گال دہک کر اناری ہوئے تھے۔ کان کی لوئیں تک سرخی مائل دکھائی دے رہی تھیں اور پھولے ہوئے گالوں پہ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات عجب چھپ دکھلا رہے تھے۔ اس کی جسارتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دیا کے گلاب کے پنکھڑیوں سے لب ابھی تک پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں۔ امن کے سینے پر سر رکھے وہ اس کی دھڑکنوں کو بھی بخوبی سن پا رہی تھی۔ آج ہم ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے۔ تمہارے وجود سے میری خوشبو آئے گی۔ کیسا لگ رہا ہے یہ انوکھا احساس؟ وہ دیا کے نرم گالوں کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دیا بن کچھ کہے رخ موڑ گئی۔ اس کے یوں شرمانے لو جانے پر امن صدقے واری ہوتے ہوئے اسے پشت سے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے چہرے پر خفگی، شرم و حیا کے رنگ کوس و قزح کے مانند بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کب سے یوں اسے دیکھ رہا تھا۔ دیا کے بال اس کے بازوؤں پر اور کچھ تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ امن نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تو دیا کی گھنی مسکانیں شرم سے لرزنے لگیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے ابھی مجھے اپنی بیوی کو مزید پیار کرنا چاہیے تاکہ اسے میری محبت کا یقین ہو جائے، وہ زمانی انداز میں کہتے ہوئے اس کی چلتی ہوئی سانسوں کو روکنے کا سبب بنا۔ دیا نے حیرت انگیز نظروں سے اسے پلٹ کر دیکھا تو امن نے موقع دے کر ایک بار پھر سے اس کے بھرے بھرے لبوں کو اپنی قید میں لیا۔ دیا اس کے عمل پر بوکھلا کر پیچھے ہوئی۔ امن اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتا قہقہا لگا اٹھا۔ کیا ہوا مسز؟ اتنی جلدی میرے رومانس سے گھبرا گئیں؟ ویسے تو بہت بلند و بانگ دعوے کرتی تھی محبت کے، اب عملی ثبوت پیش کرنے کا وقت آیا ہے تو نہ تو آپ کی زبان آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی عمل آپ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ امن نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو پھونک مار کر کہا اور واپس اپنے کچھ دیر پہلے والے موڈ میں واپس آ رہا تھا۔ دیا کی جان ہوا ہوئی۔ اس کی بات سن کر دیا کا ننھا سا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ خان پلیز بس، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ امن نے اس کی سراہی دار نازک سی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھے جو اس وقت سرد سی تھی۔ وہ اسے اپنے نرم گرم لبوں سے دہکانے لگا۔ ہیٹر کے باوجود بھی دیا اس کی آغوش میں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس نئے احساس سے، امن کی قربت سے رہائی چند لمحے بعد پہلے ملی تھی۔ ابھی تو خود کو نارمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ امن ایک بار پھر سے اپنی منمانی کے لیے اسے بے بس کر رہا تھا۔ اس کی شدتیں اور جنون خیزیاں سہتے ہوئے دیا نڈھال سی ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی امن کی مضبوط گرفت میں۔ امن اس کے پہلو سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تو دیا نے اپنے کپکپاتے ہوئے وجود کو کمفرٹر میں چھپا لیا۔ کچھ دیر میں ہی فجر کی اذان ہونے لگی تو وہ امن کے واپس آنے سے پہلے اٹھ کر اپنے کپڑے نکال چکی تھی۔ جیسے ہی امن فریش ہوئے باہر آیا، دیا بنا اس کی نظروں کا سامنا کیے سرعت سے واش روم میں چلی گئی، جبکہ امن اس کی تیزی اور ہچکچاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج شوٹنگ کا آخری دن تھا۔ وہ سین فلم بند کروایا جا رہا تھا جس میں پرنس نے ثنایا کے دور چلے جانے اور نہ ملنے کے غم میں خودکشی کرنی تھی۔ ہاسٹل کا روم دکھایا جا رہا تھا جہاں گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹکتے ہوئے پرنس نے خودکشی کرنی تھی۔ ثنایا سمیت فلم کی ساری کاسٹ اور کریو وہاں موجود تھی۔ بالآخر سارے شاٹ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو گئی۔ ابھی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور اسی خوشی میں کولڈ ڈرنکس کا لطف اٹھا رہے تھے کہ پرنس کے فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ پرنس نے فون کان سے لگایا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اس کا متغیر ہوتا چہرہ ثنایا کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ جو خبر پرنس نے فون پہ سنی اس نے پرنس کی دنیا کو تہوبالا کر ڈالا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ کے دباؤ سے چھناکے کی آواز سے ٹوٹ کر کرچیوں میں بٹ گیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ انسان جو ہمیشہ صرف مغرورانہ شاہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے پایا جاتا تھا، آج گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اور وجہ تھی اس کی ماں روزی، جسے اس کے بوائے فرینڈ نے اس کی بات نہ ماننے پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی تو اس کی ماں تھی، اس کا سب سے قریبی رشتہ آج اسے تنہا چھوڑ گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ثنایا نے جب اس کی ہاتھ سے خون کی دھاریں بہتی ہوئی دیکھی تو وہ سب کچھ بھلائے تیزی سے اس کے پاس آئی اور اپنے دوپٹے سے ایک کنارہ پھاڑ کر اس کے ہاتھ پہ پٹی نما باندھ دیا تاکہ اس کا بہتا ہوا خون رک جائے۔ سن یارا، میری ماما مجھے چھوڑ گئیں۔ پرنس اسے سامنے دیکھ کر مزید خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور ثنایا کے گرد اپنے دونوں بازوؤں کا حصار باندھے اس کے ساتھ لگتے ہوئے رو دیا۔ اس وقت اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ وہ اسے خود سے پیچھے جھٹک ہی نہ پائی۔ میں جانتی ہوں والدین کے چلے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، آپ سنبھالیں اپنے آپ کو پلیز، ثنایا نے رندھی ہوئی آواز میں اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اس محل نما گھر خانزادہ مینشن میں آئے اس کو 2.5 ماہ ہو گئے تھے اور ان دنوں میں اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور پھر کچن میں چلی جاتی تھی۔ وہ رانی کی مدد سے ناشتہ تیار کر کے پھر دوسرے کام نپٹاتی تھی۔
صفیہ خانزادہ اور اپنی نند سمیہ سے اس کی گاڑی چھنتی تھی اور ثنایا سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ رانی کو بھی اپنی نئی مالکن بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے آپس میں ڈھیروں باتیں کرتی۔ دیا اس کی ہر بات کا اپنے نرم اور دھیمے لہجے میں جواب دیتی رہتی تھی۔ آج بھی اس نے معمول کے مطابق نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر نیچے آ گئی۔ امن خانزادہ بھی نماز پڑھ کر واپس نہیں آیا تھا۔ دیا کو یہاں رہتے ہوئے اس کی روٹین کا اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ نہ تو کبھی نماز مس کرتا ہے اور نہ کبھی صبح نماز کے بعد جاگنگ کرنا۔ وہ کچن میں آئی تو رانی وہاں اور صفیہ خانزادہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ دیا انہیں سلام کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ صفیہ خانزادہ نے اسے کچھ دیر خاموش دیکھا تو حیرت سے استفسار کیا، کیا ہوا؟ آج تم ایسے خاموش کیوں کھڑی ہو؟ رانی اور دیا خاموشی سے سر جھکائے اپنے کام میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کو خاموش دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کیونکہ روزانہ دیا اور رانی آپس میں باتیں کرتی رہتی تھیں۔ کچھ نہیں امی جان، دیا نے لرزتی ہوئی آواز میں سر جھکائے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہوا ہے جو تم ایسے خاموش کھڑی ہو؟ انہوں نے فریج سے چائے کے لیے دودھ نکالتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لے کر کہا۔ دیا نظریں چرانے لگی کہیں وہ اس کے چہرے پر لکھی نئی تحریر نہ پڑھ لیں۔ صفیہ خانزادہ نے چونک کر اس کا بھیگا سراپا دیکھا۔ کپاتے ہوئے لب، اس کا نظریں چرانا اور شرمانا دیکھ کر وہ سب سمجھ گئیں اور مسکرا کر اس کے پاس آتے ہی اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ میری دعا ہے جلد ہی تم ہمارا سونا آنگن ننھے منھے کی چہکاروں سے بھر دو۔ دیا نے شرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا تو رانی بھی اپنی مالکن کے انداز پہ مسکراتی۔ جاؤ دیا بیٹا، امن کے واپس آنے کا وقت ہونے والا ہے، اس کے کپڑے نکال دو، باقی کا کام ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ صفیہ خانزادہ نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ گھر کے باقی سارے کام ملازمین دیکھتے تھے مگر کچن کا سارا کام دیا اور صفیہ خانزادہ خود کرتی تھیں۔ دیا کمرے میں واپس آئی تو امن کے کپڑے نکال کر خود دوپٹہ ایک طرف رکھا اور اپنے بھیگے ہوئے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور امن اندر آیا۔ دیا کو سامنے دیکھ کر اس کی طرف آنے لگا۔ دیا نے اسے دیکھ کر سٹپٹاتے ہوئے نظریں نیچے کارپٹ پہ جمائیں۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ امن اس کے قریب آتے ہوئے اس کے گلے میں اپنی دونوں باہوں کو حمائل کرتے ہوئے فسوخیز لہجے میں بولا۔ دیا خاموش رہی۔ رات والے واقعے کے بعد وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مسز، اب اتنا بھی کیا شرمانا؟ مجھ سے آپ کی یہ خاموشی کہاں برداشت ہوتی ہے؟ کچھ کہیں اپنے دل کی بھی۔ اگر آپ نے کچھ نہ کہا تو یہ ناچیز پھر سے اپنے دل کے سنانے پر اتر آیا تو نقصان آپ کا ہی ہوگا، پھر مجھے گنہگار مت ٹھہرائیے گا۔ اس کی شہرک کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے بول کر اس پہ اپنے لب رکھ گیا جہاں اس کی رات کی شدتوں کے نشان تھے۔ آپ چینج کر لیں؟ وہ اسے پھر سے شروع ہوتے ہوئے دیکھ کر بوکھلا کر بولی۔ آپ کروا دیں؟ امن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ میں کیسے؟ مجھے نہیں آتا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ وہ ابروج کھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ لیجئے، کھولیے اسے۔ وہ دیا کا ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں پہ رکھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ امن کے چوڑے شرٹ سے جھانکتے ہوئے سینے کو دیکھ کر امن نے اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ خان پلیز مجھے تنگ مت کریں، خود ہی چینج کر لینا۔ وہ اس کی حد درجہ قربت پہ پگھلنے لگی۔ ایک ہی رات میں تنگ آ گئیں؟ ابھی تو تاعمر آپ کو اسی دسترس میں رہ کر میری محبتوں کا خمار محسوس کرنا ہے۔ وہ اپنے لب اس کے اناری ہوئے گال پر رکھ کر بولا، پھر اسے حیران چھوڑ کر اپنے کپڑے لیتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیا اپنی سانسیں متوازن کرنے لگی۔ رات سے وہ اسے پل پل سٹپٹانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ مووی مکمل ہو چکی تھی۔ ثنایا نے سارے ڈائلاگز اردو میں ڈیلیور کیے تھے جبکہ پرنس نے ترکش میں۔ ثنایا کی آواز کی بجائے کسی اور نے اس کی ڈائلاگز کی ڈبنگ ترکش میں کرنی تھی اور اس کے لیے ہیزل کایا کا انتخاب کیا گیا۔ ہیزل کایا ہی اس کے ڈائلاگز کی ڈبنگ ترکش میں کی۔ آج کی اہم پریس کانفرنس میں ان کی فلم کا پرومو جاری کیا جا رہا تھا اور ایک ہفتے بعد فلم کا پریمیئر تھا۔ سب لوگ اس ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ اب ہیزل کایا بھی اس مووی کا حصہ بن چکی تھی، اس لیے وہ بھی یہاں موجود تھی۔ ثنایا، تمہارا ڈریس تمہارے روم میں رکھوایا ہے، تبدیل کر کے باہر آ جاؤ۔ ہیزل میں بس 5 منٹ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ثنایا جو ہیزل کایا کے بک کیے گئے سیلون سے میک اپ کروانے کے بعد ابھی واپس ہوٹل روم میں آئی تھی۔ ہوٹل کی آؤٹ سائڈ پہ سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ہیزل کایا نے لانگ بلیک میکسی زیب تن کر رکھی تھی جس کی ایک طرف گہرا بڑا سا کٹ تھا جس کی وجہ سے اس کی سفید برہنہ ٹانگیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈارک میک اپ، شولڈر کٹ بالوں میں وہ اپنا ہلکا احباب سے مل رہی تھی مگر نظریں اس کی پرنس پہ جمی تھیں جو برگنڈی کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے بالوں کو نفاست سے جیل لگا کر سیٹ کیے باوقار لگ رہا تھا۔ چہرے پہ حسن و ملال اور سنجیدگی کی ملاوٹ نے اس کی پرسنالٹی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا خاصہ رہی تھی آج وہ مسکراہٹ ندار تھی کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی اس نے اپنی ماں کو اس دار فانی سے رخصت کیا تھا۔ یہاں آنا اور اس سب میں شامل ہونا اس کی مجبوری اور اس کا کام تھا۔
اسی لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس کی اوشن بلو آئیز میں اداسی نمایاں تھیں۔ جیسے ہی ثنایا نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے بستر پہ موجود شفون کی ساڑی کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ روم آج ہی ہیزل کائر نے اس کے لیے بکڈ کروایا تھا۔ وہ ہر ہفتے ثنایا کو مختلف ہوٹلز میں رکنے کے لیے کہتی تاکہ پرنس کو ہیزل کائر اور ثنایا پہ شک نہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہیں۔ ہیزل، یہ کیسے ڈریس رکھتی ہے آپ نے میرے لیے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اس طرح کے کپڑے کبھی نہیں پہنتی۔ ثنایا نے کال ملا کر فوراً اسے تلخ انداز میں کہا، دیکھو ثنایا، اس طرح کی پارٹیز میں اسی طرح کے ڈریسز پہنے جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں تمہارے لیے دوسری ڈریس کیسے ارینج کروں؟ پلیز وہی پہن کر جلدی باہر آؤ، سارا میڈیا اکٹھا ہو چکا ہے۔ سختی سے کہتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ثنایا کبھی بند فون کو دیکھتی اور کبھی اس بےہودہ ساڑی کو۔ اس وقت وہ ایک سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اس نے بے دلی سے اس ساڑی کو اٹھا کر پہننا شروع کیا۔ پورے 10 منٹ میں وہ ساڑی میں ملبوس ہائی ہیلز پہنے ہوئے راہداری سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ کیمرہ لائٹس پرنس کو فوکس کیے ہوئی تھی۔ جیسے ہی ثنایا کی وہاں آمد ہوئی، ساری کیمرہ لائٹس نے ثنایا پہ فوکس کیا۔ وہ ڈیپ ریڈ ساڑی میں ملبوس نیچرل میک اپ، سادگی اور حسن کا بے مثال امتزاج دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا سادہ مگر دو آتشیہ حسن وہاں موجود ہر ذی روح کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ ساڑی کے بلاؤز کا بیک گلا بہت ڈیپ تھا اور بلاؤز اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا پیٹ برہنہ تھا، مگر ثنایا نے ساڑی کے پلو کو اپنے پشت سے لا کر خود کے گرد اتنے اچھے طریقے سے لپیٹ کر پکڑا ہوا تھا کہ اپنے جسم کا ایک بھی حصہ برہنہ ہونے نہیں دیا۔ پرنس کی مدہوش نگاہیں اس کے چہرے کا دیوانگی سے طواف کر رہی تھیں۔ پرنس کی نظروں کا ارتکاز دیکھ کر ہیزل کائر کی آنکھوں میں حسد اور جلن نمایاں ہوئی۔ اس کا جسم تو جیسے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ ویٹر، اس نے ڈرنک سرو کرتے ہوئے ایک ویٹر کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ یہ لو۔ اس نے ہاتھ میں موجود ایک کولڈ ڈرنک کے گلاس میں کچھ ملا کر اسے دیا، 7 نوٹوں کی گڈی۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے وہ نوٹوں کی گڈی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ویٹر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پرنس کو یہ پلا دو، بس اتنا سا کام ہے جو ہر صورت ہونا ہی چاہیے۔ جی میڈم، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیے۔ وہ پراسرار سا مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ پرنس کی نظریں تو ثنایا پر تھیں۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اسے کسی نے کولڈ ڈرنک پکڑائی اور کب اس نے کھوئے ہوئے انداز میں اس گلاس کو لبوں سے لگایا۔ وہ کٹاکٹ ایک ہی سانس میں سارا گلاس اپنے اندر انڈیل گیا۔ وہاں ایک سٹیج بنایا گیا تھا جہاں مووی کی ٹیم نے کھڑے ہو کر میڈیا کے سوالات کا جواب دینا تھا۔ پرنس کو ڈائریکٹر نے کہا کہ وہ ثنایا کو اپنے ساتھ لے کر سٹیج پر آئے۔ پرنس چلتے ہوئے ثنایا کی طرف آیا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کے لیے ملی۔ ثنایا جو ہائی ہیلز کی وجہ سے ایک ہاتھ سے اپنی ساڑی کے پلو کو سنبھالے اور دوسرے ہاتھ سے ساڑی کے فال کو پکڑے سہج سہج قدم اٹھاتے ہوئے چلی آ رہی تھی تاکہ ساڑی پاؤں میں نہ اٹکے اور وہ اتنی عوام کے سامنے گر کے اپنی سبکی نہ کروا بیٹھے۔ وہ جتنا سنبھل کر چل رہی تھی ہوا وہی جس کا اسے ڈر تھا۔ اس کا پاؤں کارپیٹ سے رپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، پرنس نے بروقت آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔ پرنس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پہ تھا جبکہ دوسرا بے دہانی اور انجانے میں اس کے برہنہ پیٹ پر رکھا گیا۔ ثنایا نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں بند کی۔ پرنس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے پیٹ پر محسوس کیے اس کے گرم وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اچانک اس کے پیٹ میں موجود بیبی نے موومنٹ کی۔ شاید اس نے بھی اپنے باپ کے پہلے لمس کو محسوس کیا تھا۔ سارے کیمرہ مین نے یہ منظر فوراً اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ ثنایا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے پیچھے دھکیلا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے وجیح چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کے زناٹے دار تھپڑ سے اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ پرنس اپنے سنسناتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھے فق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ کولڈ ڈرنک میں ملے ہوئے نشے کا اثر تھا اور کچھ تھپڑ کا۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرا۔ ثنایا فوراً سے پیشتر اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ چکی تھی۔ وہاں موجود ساری عوام ثنایا اور پرنس کو لے کر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگی۔ فلم کرتے کرتے ضرور ان دونوں میں کوئی چکر چل گیا ہوگا۔ کسی کی آواز ثنایا کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ پرنس فلم میں ہیرو کے ساتھ ساتھ اس مووی کا پروڈیوسر بھی تھا۔ سارا پیسہ اسی نے لگایا تھا۔ اس پریس کانفرنس کو اس ماحول میں تو مزید آگے بڑھایا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے فلم ڈائریکٹر نے یہ پریس کانفرنس کینسل کر دی۔ وہ وہاں بے ہوش ہو کر گرے ہوئے پرنس کو اٹھا کر ایک چیئر کی طرف لے کر اسے وہاں بٹھا دیا۔ ایک شخص اس کی ہتھیلیوں کو رگڑ رہا تھا تو دوسرا اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار رہا تھا تاکہ اسے جلد از جلد ہوش آ جائے۔ بہت غرور تھا نا تمہیں پرنس، کبھی کسی کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دی، ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیے مکر جاتے۔ آج ساری دنیا کے سامنے تمہارا ایسا کردار پیش کیا ہے جس کی صفائیاں میڈیا کو دیتے دیتے مر جاؤ گے، مگر وہ تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ میرا دل کوئی کھلونا نہیں تھا جس سے کھیل کر تم نے انہیں توڑ دیا۔ اس کی سزا تو تمہیں ملنی ہی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے تمہاری ہار کی، آگے آگے دیکھتے جاؤ۔ تمہارا سارا کریئر نہ برباد کر دیا تو میرا نام بھی ہیزل کا ہے نہیں؟ وہ دبے لفظوں میں خود کلامی کی انداز میں بولی۔
وہ اتنا دھیرے دھیرے سے بول رہی تھی کہ اس کی آواز بمشکل ہی اس کے اپنے کانوں تک پہنچی ہوگی۔ کل کے نیوز پیپر میں فرنٹ پیج پر یہی نیوز ہونی چاہیے، پرنس اور ثنایا دونوں کے درمیان۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ثنایا نے ہیزل کایا کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، باقی کی خبر میں مرچ مسالہ بھرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اس نے ثنایا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پاس کھڑے صحافیوں کا مائک انہیں پکڑا کر استہزائیہ انداز سے مسکرا کر کہا۔ تو وہ لوگ اپنا سامان پیک کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ ہاں جی، اب تم بولو۔ وہ بروچ کھا کر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے ثنایا سے مخاطب ہوئی۔ ثنایا تو اس کے بدلے تیور اور انداز دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہیزل، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں مجھ سے؟ اور یہ سب کیا تھا جو آپ نے ابھی میڈیا سے کہا؟ سوالیہ انداز میں بولی۔ او ڈارلنگ، یو آر سچ اے اسٹوپڈ گرل، اٹس اوور۔ بہت ہو گیا یہ بہن اور ٹیچر بننے کا ڈرامہ، اب مزید نہیں کیا رہا تھا مجھ سے، وہ بیزاری سے بولی۔ تمہیں میں نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اس پرنس سے بدلہ لینے کے لیے، اور تم ٹھہری معصوم اور بیوقوف لڑکی۔ تم سے ملتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بہت جلد میری باتوں میں آ جاؤ گی۔ تمہارے ذریعے میں اس گھاگ پرنس کو سارے میڈیا کے سامنے بے عزت کروا سکتی ہوں۔ بس مجھے تم پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، تم میری میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی اور میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر ناچنے لگی۔ جیسے جیسے میں کہتی گئی تم کرتی گئی، وہ ہنکارا بھر کر بولی۔ ثنایا تو شوق کی عالم میں یک تک وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی۔ سچ کہتی تھی امی، انسان پہ بھروسہ کرنا انسان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ انسان کو انسان نہیں بلکہ وہ توقعات دھوکہ دیتی ہیں جو وہ دوسرے انسان سے وابستہ کر لیتا ہے۔ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، اپنے دل کی ہر بات آپ کو بتائی اور آپ نے میری ہی پیٹھ پر وار کیا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم خود ہی اتنی بیوقوف تھی کہ خود ہی دھوکہ کھا گئی، وہ لاپرواہی سے برہنہ شانے اچکا کر بولی۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، غلطی میری ہی تھی جو میں نے آپ کو موقع دیا تاکہ آپ مجھے دھوکہ دے سکیں، وہ ہانپتے ہوئے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ او وٹ ایور، ہیزل کایا نے خود سے چہرہ پھیر گئی۔ ہاں، غلطی میری ہی ہے جو میں آپ کو بنا پرکھے اپنا مان لیا۔ آج مجھے پتہ چلا جو دھوکہ اپنے دیتے ہیں اس کا گھاؤ جان نکال دیتا ہے، جیسے آج آپ نے میری نکال دی۔ آپ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا مجھے، اور میں سمجھتی رہی کہ آپ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح محبت کرتی ہیں۔ او سویٹ ہارٹ، تم ضرورت سے زیادہ اچھی تھی، اسی لیے ضرورت سے زیادہ استعمال کی گئی۔ یقین جانو، آج کل کے دور میں اچھے لوگوں کا کوئی کام نہیں، میری طرح بہت سے لوگ یوں ہی تم جیسے اچھے بیوقوفوں کو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور پھر پیروں تلے کچل کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہیزل اس کو آنسوؤں سے تربتر ہوتا ہوا گال تھپ تھپا کر بولی۔ مجھے دھوکہ ملا بدلے میں نے بھی دھوکہ دیا، کیا برا کیا؟ تم نے کیا سوچ لیا بنا کچھ لیے دیے میں تمہاری مدد کروں گی؟ تم کیا آسمان سے اتری تھیں؟ وہ بالوں کو جھٹکا دے کر قہر زدہ آواز میں بولی۔ کیسی ہوتی ہے تکلیف، کیسی ہوتی ہے اذیت، کیسے ٹوٹتا ہے انسان دوسروں پہ بھروسہ کر کے، آج سکھا دیا آپ نے مجھے۔ وہ الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے موجود دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے ہمت مجتمع کیے بولی۔ آپ میری خاموشی دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں آپ سے ڈر کر دب گئی۔ بدلہ لینا میری اس رشتے میں شامل نہیں، اور آپ کے کیے کا جواب دینا میری تربیت میں شامل نہیں، ثنایا نے اسے مخاطب کیے ذرا سی کرخت آواز میں کہا۔ ہیزل کایا جو ثنایا کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، اس کی آواز سن کر 2 لمحوں کے لیے رکی، پھر تنفر زدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ثنایا آنکھوں بند کیے زارو زار رو رہی تھی کہ اس کی کلاس میں موجود فون پہ کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے فون نکال کر اپنے کان سے لگا لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔